so we can understand and realize the greatness of our Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So we must not think he's like me and you. We must not think he's equal to us or we are equal to him. Medina was called Yasrab. That was the name of Medina. But now the name is changed. You can't call it Yasrab anymore. Yasrab means place of sickness, place of diseases. The water of Medina was not good. The air of Medina was not good. People would go there and get sick. So nobody wanted to go there and live there. But Rasulullah went to Medina, and when he went to Medina, everything of Medina became great. Subhanallah. Rasulullah said, there is shifa in the air of Medina. There is shifa in the dust of Medina. There is shifa in the sand of Medina. Have you heard the name Khak Shifa? You know what's the meaning of Khak? اردو والے تو جانتے ہوں گے نا. خاک مٹی جی. مٹی بھی کیا شفا دیتی ہے؟ مٹی تو بیمار کرتی ہے بھائی. ڈاکٹر sitting here, can you advise some sick person whose stomach is running and he's vomiting, can you tell him go eat some sand? I said, that's like a lump of germs and bacteria you consume and you'll get more sick and maybe you will die. But that sand is not the sand of Vicksburg. That is the sand of Medina. Because Rasulullah gave greatness to everything of Medina. So he told Sahaba Ikram, come eat mitti from here and you will come right. Subhanallah. And Sahaba Ikram ate that sand, ate that mitti, and they got cured. تو اس کا نام پڑ گیا خاک شفا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سے نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دام گیا. In whichever direction Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goes, رحمت کی ڈسٹریبیوشن حضور کے پیچھے پیچھے ہوتی جاتی ہے. سبحان اللہ. The ministry, قلم دان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ Ministry of distribution of mercies of Allah follows Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اور Rasulullah sallallahu alaihi وسلم کے حکم پر, اور وہ منسٹری کون چلا رہے ہیں؟ وہ فرشتے ہیں جو حضور کے خادم ہیں, اور حضور کے حکم پر وہ رحمت کی تقسیم کرتے ہیں. Makkah is great, no doubt. But Medina is very great. Subhanallah. یہ وہی مدینہ ہے جس کو یسرب کہتے تھے. If you say یسرب today, you will have to pay kafara. سزا ملے. One time you say یسرب, you have to say 10 times. طیبہ, 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 طیبہ. That's your kafara. Not allowed anymore. Because the center, the markers of every shifa, every rahmat, every bounty, every fadl is in Madinatul Munawwara now. Subhanallah. So that's why the ashiks, the true ashiks, they say Medina is greater because the greater one is there. تو جہاں پر گریٹ ہے وہ جگہ بھی گریٹ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ وہاں تو مکہ ہے, وہاں تو زمزم ہے, وہاں تو صفا اور مروہ ہے, اس کے قرب اور جوار میں تو منا ہے, مزدلفہ ہے, عرفات ہے. So Makkah is greater. Ala Hazrat concluded. He concluded. He said, listen, طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد ہے.
ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. A great mujaddid of Islam, the mujaddid A'zam. You do not find an example of Ala Hazrat in many centuries before, of his knowledge and his wisdom and his ishq and his muhabbat. And he says that, look, stop arguing. Don't argue with me because I'm ashiq. And if you, اللہ اکبر یا رسول اللہ. عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. تو سنیوں کو اعلیٰ حضرت کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے ہمیشہ. اعلیٰ حضرت کے فتوے ان پہ عمل کرنا ہے. لوگ آپ کو فینسی باتیں سنائیں گے، نہیں سننی ہے. The great scholars, great Sadat, they trusted Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں ہم تو سید ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے آ کے کیا فلسفے سناتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ بڑے بڑے سیدوں کو دیکھو. حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی سید، he trusted Ala Hazrat. سبحان اللہ. محدث اعظم ہند حضرت سید محمد کچوچوی, the father of Hazrat Madani Mian and Hazrat Hashmi Mian, he became Khalifa of Ala Hazrat. سبحان So he اللہ. trusted Ala Hazrat. سبحان اللہ. غزالی زمان، غازی دوران، حضرت مولانا سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ تعالی، they all trusted Ala Hazrat رضی اللہ تعالی عنہ. اب اعلیٰ حضرت کو سائیڈ لائن کر کے کوئی فتویٰ دے گا تو ہمیں قبول نہیں ہے. ہم تو وہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ اعلیٰ حضرت کی بات کرتے رہتے ہو اور فتوے کی کتابیں نہیں ہیں. Are there no other books of fatwa? Why you keep on saying اعلیٰ حضرت? Why you keep on quoting فتاوی رضویہ? I answered that person, the day I would not find solution from اعلیٰ حضرت, then I will go somewhere else. وہ دن آیا ہی نہیں ابھی تک. سبحان اللہ. Alhamdulillah, we find every hal, every solution of every problem that we face from the work of Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala. تو Ala Hazrat کو نہیں چھوڑنا ہے. انشاءاللہ عز و جل. تو Ala Hazrat نے بات مکمل کر دی. طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. You know, we feel a very different kind of attachment with Medina. Do you feel that as well when you're there? When you go to Makkah and you go to Medina? مدینہ آتے ہیں تو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے. Words cannot describe. Even, you ask anybody that goes for Hajj and Umrah, اسے کہو ذرا کہانی تو سناؤ. Please tell us something. How was your experience? So he'll tell you stories. And he'll tell you about Makkah. Makkah, mashallah, very nice. I saw Kaabatullah. It was so great. I drank Zamzam. I ran between Safa and Marwa. So many people, mashallah, from all over the world, all wearing ihram. It's looking so beautiful. He'll tell you all that. But when you ask him, tell me about Medina, normally he would say, Medina? Hey, man. سبحان اللہ. سبحان اللہ. You got no words. اس کے بعد الفاظ، یار مدینہ کی مت پوچھو. مدینہ کچھ اور ہی چیز ہے کہ اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. There are no words actually. That's why Allah Hazrat teaches us. In every step, our Imam teaches us. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے.
You are in Medina and you're walking with your feet. He is actually conscientizing every person who's going to Medina. He's giving that understanding. You here, you're already in Jannat. There's so many things that are in Medina, they're part of Jannat. Riyazul Jannah. Even Jabal Uhud is from Jannat. The mountain Uhud, that big one. That's also from Jannat. There's so many things that are from Jannat. In fact, every masjid is from Jannat. This place where we're sitting, our Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam made this place part of Jannat. Subhanallah. تو جنت میں دل کیوں نہیں لگتا آپ کا؟ You sitting in the masjid, where are you sitting? I want you to trust me. It's not just a story that I'm telling you. This is what our Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam told Sahaba Ikram, when you enter the gardens of paradise, eat something, graze something. So Sahaba Ikram asked, Ya Rasulullah, where are the Jannat ki kyariyan, Jannat ke baagh kahan hain? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam replied, they are the masajid of Allah. Subhanallah. یہ مسجدیں, یہ جنت کے باغ ہیں. حضرت Mullah Ali Qari and many other commentators of ahadith, they commented on this hadith Mubarakah. They said, these are actual places of Jannat, and on the day of judgment, they will be lifted from the earth and taken into paradise. تو ہر مسجد زمین سے اٹھا لی جائے گی, کیونکہ زمین پہ تو زلزلہ آ جائے گا نا. Everything would be perished. قیامت جب آئے گی تو آسمان زمین سب ٹوٹ جائے گے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرا گھر ٹوٹے. So before that zalzala comes, all the masajid would be lifted and taken into Jannah. Subhanallah. تو اس لیے مسجد سے دل لگاؤ. مسجد سے دل لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنت سے دل لگا لیا. جنت کس کو نہیں جانا؟ سب کو جانا ہے نا. تو ابھی سے دوستی کرو نا جنت سے. And this is the place. So if you have a masjid in your area, say the Aqidah Sunni Masjid, and if you don't come to read your namaz in the masjid, then there is some problem with you. اس مسجد کو آباد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے said, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. The one who built a masjid, Allah subhanahu wa ta'ala builds a house for him in Jannat. And Mufti Ahmad Yar Khan Naimi rahmatullah ta'ala has written that under the commentary of this hadith, that this does not mean کہ وہ پوری مسجد بنائے. Even if he has put small donation towards the masjid, he will also get a palace in Jannah. Subhanallah. And then he goes further and he says, those who pay light and water, they will get house in the Jannah. Those who clean, they will get house in the Jannah. Those who make masjid abad through their attendance, they will also go to Jannah. Subhanallah. ان کو بھی گھر ملے گا کہ انہوں نے مسجد آباد کی. یہ جماعت کے ساتھ آ کر نمازیں پڑھتے تھے. So how unfortunate a person is that he lives in the vicinity of masjid, but he doesn't come to the masjid to perform his salat. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ بدبخت ہے, بدقسمت ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کی قسمت اچھی نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کی, یا اللہ میری قسمت اچھی کر دے تاکہ میرا دل مسجد میں لگ جائے. Masjid and Muslim has a very close relationship. It's mentioned that when believer is out of the masjid, his condition is like fish is out of the water. Fish jab out of the water hoti hai to kaise tadapti hai.
and tries to jump to find water, کہ مجھے پانی مل جائے تاکہ میں پھر سے سوائیو کر سکوں. تو مسلمان کی تو مسجد سے یہی ریلیشن شپ ہونی چاہیے. اور ہم لوگ چھوٹی چھوٹی وجہوں سے مسجد کے ساتھ بائیکاٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور مسجد بائیکاٹ کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ مسجد کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرآن کریم ان المساجد للہ، surely all the masajid belong to Allah. They are direct in the ownership of Allah subhanahu wa ta'ala. Trustees and mosque committees, they are just the managers. They are the custodians. They are not the owners. So it's not anybody's private business. It's not everybody's private house. So what reason do you have not to come to the masjid? اگر کسی کے پرائیویٹ گھر میں آپ نہیں جانا چاہتے تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھائی اس کا گھر ہے، اس کا بزنس ہے. تو یہ تو صرف اللہ کا ہے اور تم سب اللہ کے بندے ہو. So every person has an equal right to come to the masjid and worship Allah subhanahu wa ta'ala. تو کبھی بھی کسی بات پر مسجد آنا مت چھوڑنا. لوگوں کے آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں، لوگوں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو میں ہو جاتی ہے. It's a part of our life. But don't ever boycott the masjid. Inshallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makes everything great. تو مدینے کی طرف دل کیوں کھنچتا ہے؟ یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. ایک نیچرل چیز ہے. یو آر پل، دیر از اے میگنیٹک پاور دیٹ پلز یو. یہ اصل میں حضور کی ایک دعا کا اثر ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم made one dua. You know, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina, many Sahaba came with him. They were established in Makkah. They had their businesses there. They had their houses there. They used to miss Makkah. And some used to miss Makkah. When I read this story, really, the word, the English word homesick made sense to me. That because of being far away from home, people can get sick even. They can even develop fever. Because this has happened to Hazrat Bilal Habshi radiyallahu ta'ala. That he developed fever because he was missing Makkah. And he developed cold fever. When you have a cold fever, then you shiver and you mumble. Your teeth normally hit each other as a sign of coldness, that you feel very cold. اب وہ ان کی حالت کچھ بول رہے تھے اور دانت سے دانت بچ رہے تھے. So حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ went near his mouth to hear what is he saying. So he was actually saying, oh so and so street of Makkah, I miss you. Oh so and so tree of Makkah, I miss you. Oh so and so مدینہ مکے کے رستے فلان روڈ میں مس کرتا ہوں، اس کو میں پہاڑ کو مس کرتا ہوں. He's taking names of many things, and in that fever he's mumbling and he's saying that. So Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu came in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he said, Ya Rasulullah, your ashab are missing Makkah so much that they are becoming ill. Please do something. اب ایک مصیبت آ گئی نا تو اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں گئے. اور یہ صحابہ کی عادت تھی کہ کبھی کوئی مسئلہ ہوتا، پرابلم ہوتی، بھاگ کے حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے. بیکاز دے نیو our نبی از مشکل کشا. He solves the problems. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کر دی. اور دعا کیا کی کہ اللہ جیسے تو نے مکہ ہمارے لیے محبوب کیا ہے ویسے مدینہ بھی ہمارے لیے محبوب کر دے. As you have made Makkah beloved to us, same way
make Medina beloved to us, کہ ان کا دل لگ جائے, یہ مس کرنا چھوڑ دیں, یہ مکے کی خاطر روئے نہیں, یہ میرے اصحاب مکے کی خاطر بیمار نہ پڑ جائیں. ظاہر ہے حضور نے دعا کی تو حضور کی دعا تو قبول ہوتی ہے, مستجاب الدعوات ہے, بلکہ everybody else who becomes مستجاب الدعوات he becomes because of the صدقہ of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو اگلی بات حضور نے کہی نا, وہ انشاءاللہ سن کے مزہ آ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو یہ دعا کر دی, پھر آگے دعا کی او اشد منہا, اور ایون مور دین مکہ. سبحان اللہ. یعنی پہلے جملے کی دعا یہ تھی کہ مدینے کی محبت مکے کی محبت کے برابر ہو جائے, اور پھر فرمایا یا اس سے بھی بڑھا دے. تو حضور کی دعا تو قبول ہو گئی نا, تو جب قبول ہو گئی تو ہر مومن کے دل میں مدینے کی محبت مکے کی محبت سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ ہمارے آقا کی دعا کا اثر ہے. تو اب وہ جو لفظ نہیں ملتے نا ڈسکرائب کرنے کے کہ مدینے کی بات نہ پوچھو, مدینے کے کیا کہنے, I don't have words to describe the feeling when I was in Medina. امیر اہل سنت سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. سبحان اللہ. ہر کوئی انہی کے صدقے سے بڑا ہو رہا ہے, انہی کے صدقے سے عزت سب کو مل رہی ہے. بھائی حضور کے والدین کریمین کی ہم عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ Why? Because they are the parents of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ Because they are the family of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ Because they are the friends, companions of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس کی نسبت حضور سے ہوتی گئی اس کی عزت بڑھتی گئی. اب علماء کی بھی عزت کرتے ہیں. علماء آتے ہیں تو آپ لوگ نعرے لگاتے ہو اور کچھ لوگ ہاتھ بھی چومتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ یہ کون ہے بھائی؟ یہ مولوی صاحب کون ہے؟ اس کی عزت کیسے ہو گئی؟ کیونکہ یہ اس پیارے نبی کی باتیں بتاتا ہے. سبحان اللہ. اور کیا اس میں؟ یہ سید نہ بھی ہو نا, یہ کسی کمین لو کاسٹ فیملی سے بھی ہو, اگر عالم بن گیا تو سب اس کے ہاتھ چومتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, کیونکہ اس کا رشتہ نبی پاک سے جڑ گیا. سبحان اللہ. تو جس کا رشتہ حضور سے جڑتا جائے گا وہ گریٹ ہوتا جائے گا, وہ عظیم ہوتا جائے گا. اب وہ جو اتنا گریٹ ہے, اتنا عظیم ہے کہ ہر ایک کو گریٹ کرتا جا رہا ہے, اس کا ذکر کتنا عظیم ہے. سبحان اللہ. اس کا ملاد کتنا عظیم ہے. How can somebody stop that? Again, I can't complete my talk if I don't take help from my Imam Ala Hazrat radiyallahu ta'ala. He says, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبحان اللہ. اعداء means enemies. He says مٹ گئے, referring to past. All your enemies who did not like your praise, who would get upset when somebody is praising Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mid gay. They have been destroyed, past tense. Mitte hain, present tense. So those who are now jealous of you, O beloved, they're against your name being sounded everywhere. They are being destroyed. مٹ جائیں گے, that's future tense. They will be destroyed.
بے شک They are destroyed. They are being destroyed. They will be destroyed. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبحان اللہ. As far as your zikr is concerned, it was never destroyed and it will be never destroyed. تو اب جتنی بھی میلے بھیج لو بھائی, جتنی بھی پوسٹ نکال لو سوشل میڈیا پر اور سوال کرتے پھر پاگلوں کی طرح, کہاں لکھا ہے ہم کو دکھاؤ, کہاں لکھا ہے ہم کو دکھاؤ, قرآن دکھاؤ, ہم کو حدیث دکھاؤ, کہاں لکھا ہے دکھاؤ. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی بات بتائی نا مزہ آ گیا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ ایک رچ آدمی تھا, باس تھا, but he was very fussy. بعض لوگ بڑے فسی ہوتے ہیں نا کہ بس ان کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. چکی, فسی, ایجیٹیٹڈ. تو کوئی ورکر اس کے لیے نوکر تیار ہی نہیں تھا کام کرنے کے لیے. ٹو ہارڈ ٹو ورک ود ہم. اور ایک نوکر بھی ایسا ہی تھا, ویری فسی. نوکر بھی ہے اور نخرے بڑے. تو اس کو کوئی جاب نہیں ملتی تھی. تو اب ان دونوں کا آپس میں ملاپ ہو گیا کہ مجھے کوئی ملتا نہیں ہے نوکر اور تجھے کوئی رکھتا نہیں ہے, تو چلو ہم آپس میں کام کر لیں. So the servant said, okay, but we have to write the job description. شرطیں ساری لکھنی پڑے گی کہ مجھے کرنا کیا ہے. تو باس نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں, آپ لکھ لیں, لسٹ بنا لیں, اور پھر اس کے مطابق آپ کام کیجیے گا, نو پرابلم. Is it okay? I'm fine with it. سیلری طے ہو گئی, شرطیں لکھ لی گئی. So one day the boss said, let's go for hunting. So the knocker said, okay, let me look at the list. لکھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے دیکھا کہ لکھا ہے. Okay, then boss, no problem, because it's there, it's written. So I got no issue, I'll go. تو نو جنگل میں چلے گئے. اب بھاگ رہے ہیں جانوروں کے پیچھے, hunting, running around here and there. So the boss got stuck in quicksand. وہ دلدل میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی. It looks like ground, but if you put your foot, you keep on sinking till you are drowned completely and you die. So اب وہ باس جو تھا نا, وہ بیچارہ اسٹک ہو گیا, اس کو ہیلپ چاہیے تھی. So he started calling servants' name. He said, please come help me, please come help me, I'm stuck, I'm gonna die. He said, wait a minute, I'll see if it's written there or not. So now he wanted to see that if it's written that if I get stuck in quicksand, then my servant will come and help me. That whole detail was not there. تو اس نے کہا کیا کہا, sorry, I can't help you because that clause is not there. It's not written there, so you die. So the boss died. Now, this story I told you not as something to entertain you. This story is to teach you a lesson. The lesson is, Hazrat Maulana Jalaluddin Rumi rahmatullah ta'ala, after writing this story, he says, this servant had no love for the master. If he had any love for the master, he would have served the master without asking, show me where it is written. So those whose hearts are empty from the love of the master sallallahu alaihi wasallam, they will question, show me where it is written. And those whose hearts are lost in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
they'll say, I'm not interested whether it's written or not written. I know I'm praising my beloved. I know I will serve my beloved. I know this way my beloved will be happy with me. Therefore, I will keep on doing this. So nobody can stop me from celebrating Milad al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nare takbir. Nare risalat. Sarkar ki amad. Dildar ki amad. Madari ki amad. Makki ki amad. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. اب اس کو کون روکے گا بھائی؟ یہ آپ کی چند ای میلیں جو آپ ربیع الاول میں بھیجتے ہو یا جو آپ پوسٹیں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہو، کیا یہ میلاد کو روک دے گی؟ جتنا آپ شور مچاتے ہو میلاد اتنا بڑھتا ہے. Isn't you see that? More and more. اور یہ تو ہو گیا، یہ اصل میں کام ہو گیا، تم کو بعد میں پتا چلا ہے. اللہ نے یہ کر دیا، تمہاری پیدائش سے پہلے ہی کر دیا. سبحان اللہ. اب تم کو پتا چلا ہے، اب تم پیدا ہوئے تو ذرا بڑے ہوئے تو کسی بد مذہب نے آپ کو انفلوئنس کر دیا، تو اب آپ کو لگا ارے یہ تو رکنا چاہیے، لیکن آپ کے سارے بہانے ہیلے ختم ہو گئے کیونکہ اللہ نے بلند کر دیا پہلے سے ہی. اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. سبحان اللہ. اسے پاسٹ ٹینس وَرَفَعْنَا، اس کو فعل ماضی کہتے ہیں. ماضی مینز پاسٹ ٹینس. تو حضور کے ذکر کی بلندی تو پاسٹ میں ہو گئی، اور کس نے کی؟ اللہ نے کی. تو اب تم لوگوں کا شور مچانا کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کس کام آئے گا؟ کیونکہ جس کو اللہ بلند کرے نا اس کو کوئی نیچے نہیں لا سکتا. دیکھو اللہ نے بلند کیا نا تو ہر نماز میں حضور کا ذکر ہے. بے شک. ہر اذان میں مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہتا ہے کہ نہیں؟ بے شک. So if you say مؤذن صاحب don't say that جملہ that sentence, don't say, the whole community will boycott you. Nobody will accept that. Even the مؤذن will resign. He says no, I can't be a مؤذن. You are stopping me from saying محمد Rasulullah. No, I can't do that. The most heard voice in the world is azan. سبحان اللہ. بے شک. اور اسی کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر ڈال دیا. سبحان اللہ. بے نعت شک. ڈال دی. محمد الرسول اللہ ہے ہی نعت، محمد الرسول اللہ ہے ہی میلاد. سبحان اللہ. کون روکے گا؟ اور پھر نماز میں ڈال دیا پکا پکا السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام. سلامی ڈال دی. ہم کو کہتے ہیں سلامی گروپ. تو سلامی تو اللہ نے نماز میں ڈال دی، اور وہ سلام بھی کون سا ہے؟ سنیوں والا ہے. نماز میں جو سلام آپ پڑھتے ہو یہ سلام سنیوں والا ہے، کیونکہ ہم دور سے، مدینہ تو بڑا دور ہے بھائی، maybe 12,000 or even more kilometers from Vicksburg, more or less. ہم اتنے دور سے کھڑے ہو کے جمعے کے بعد، میلاد کے بعد، بڑی راتوں میں ہم کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، تو لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے. اتنی دور سے ایڈریس کرتے ہو، یا بولتے ہو، خطاب کرتے ہو. اللہ نے وہی خطاب نماز میں کروا دیا. السلام علیکہ ایھا النبی، او نبی سلام اپون یو. تو اب اس کو روک کے تو دکھاؤ. تو مانو نہ مانو پڑھنا پڑے گا. سبحان اللہ. بے شک. تمہارے پیر کو بھی پڑھنا پڑے گا، تمہارے استاد کو بھی پڑھنا پڑے گا، تمہارے ماں باپ کو، نانی نانے کو، سب کو پڑھنا پڑے گا. تم ملا کر جتنا بائی کاٹ کر لو، نماز میں آ کر سلامی پڑھو گے. بے شک.
نماز میں آ کر یا نبی سلام علیکہ کہو گے ورنہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تشہد کا حصہ ہے. اینڈ ایوری ورڈ آف تشہد از واجب. واجب مس ہو گیا تو جان بوجھ کے کیا تو نماز گئی، بھول کے کیا تو سجدہ صاحب واجب. یہ اللہ نے بلند کیا ہے، کوئی نہیں روک سکتا. جہاں جاؤ حضور کا ذکر. آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو ان کی نظر پڑی عرش کے وہ پلرز پر. جب روح ڈالی نا تو فرشتے جنت میں لے جا رہے ہیں، تو وہاں کچھ لکھا ہوا دیکھا. کیا دیکھا؟ کان مکتوبا علی ساق العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلی اللہ علیہ عرش کے ستون پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آدم علیہ السلام تو اب بنے ہیں، انسانوں کے باپ تو یہ ہیں، ابو البشر تو یہ ہیں، لیکن ان سے پہلے کوئی رسول ہے، ان سے پہلے کوئی نبی ہے. اور وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی گواہی ہے. امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. وہ ہمارے آقا کی ذات ہے، سبحان وہ اللہ. محمد رسول اللہ ہے، جو آدم علیہ السلام سے پہلے سے رسول ہے، پہلے سے نبی ہے. کنت نبی و آدم بین الروح والجسد. حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے بیچ میں تھے. یعنی پروسیس چل رہا تھا، ابھی پورے نہیں بنے تھے. I was نبی at that time. تو وہ حضور کی نبوت، حضور کو نبوت ملنا، یہ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. لیکن 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی اور نبوت کا اعلان ہوا. نبوت ملی نہیں. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو that he became Nabi at the age of 40. No, he was Nabi before the creation of Adam alayhi salam, but he announced his prophethood at the age of 40. تاکہ سب پہ ظاہر ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ آج نبی نہیں بنے، یہ آدم علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں. سبحان اللہ. تو جب وہ نبی تھے تو انسان تو ان کے بعد پیدا ہو رہا ہے، ابو البشر تو ان کے بعد بن رہے ہیں. تو کیا تھے وہ نور ہی نور تھے، بے شک. کیونکہ انسان تو بنا ہی نہیں ہے، وہ نبی تھے. اور حضور کہتے ہیں میں تھا، مجھے ذمہ داری مل چکی تھی. تو یہی تو نور کا کنسپٹ ہے جو ہم اہل سنت والجماعت بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے آقا نور ہیں، اور نور کے ساتھ ساتھ بشر بھی ہے. دونوں چیزیں اللہ نے جمع فرما دی. اور کبھی نور انسان کی صورت میں، بشر کی صورت میں آتا ہے، جیسا کہ جبریل امین علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے انسانی صورت میں، حالانکہ وہ نور ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت داہیہ کلبی جو کہ صحابی ہیں، ان کی صورت میں کئی مرتبہ وحی لاتے تھے. وہ تو انسان ہے، تو وہ نوری مخلوق انسان بن کے آتی تھی. تو کون سی بڑی بات ہے کہ حضور کی حقیقت نور ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی صورت میں ہمارے پاس ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے. تو الحمدللہ یہ سلسلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم حضور کے بارے میں اور زیادہ جانیں، حضور کے مرتبے کو، حضور کے رتبے کو، حضور کی سیرت کو، حضور کے کردار کو، حضور کے اخلاق کو، حضور کی عظمت کو ہم جانیں، ہم سمجھیں. تو اس سے انسان اپنے نبی کے قریب ہوتا ہے. جب آپ نبی کے قریب ہوں گے تو نبی پاک کی سنت سے پیار ہوگا. نبی پاک نے جو حکم دیا وہ کرنے کو دل چاہے گا، کیونکہ آپ حضور کے قریب ہو گئے.
کیونکہ آپ صرف نمازیں پڑھیں تو نمازیں تو منافق بھی پڑھتے تھے. بے شک بھائی منافق نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. But they were chased out of the masjid one day. اخرج یا فلان انت منافق. اے فلانے مسجد سے نکل جا، تو منافق ہے. اے بڑی تعداد کو مسجد سے حضور نے چیز کیا، بے عزت کر کے نکالا ان کو. سبحان اللہ. بے شک تو عمل کوئی نشانی نہیں ہے محبت کی. اصل یہ ہے کہ بندہ محبت میں ڈوب جائے پہلے، اور محبت اس کو مجبور کرے، فورس کرے کہ اپنے محبوب کی نقل کر. نہ تیرے محبوب کی داڑھی تھی، داڑھی رکھ. سبحان اللہ. نماز تیرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھ. کیا بات ہے. تیرے محبوب جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو جھوٹ مت بول. سبحان اللہ. تیرے محبوب سچے تھے، تو ہمیشہ سچا ہے. تیرے محبوب کے گھر والے پردہ کرتے تھے، تو بھی اپنے گھر والوں کو پردہ کروا. کیا بات ہے. سبحان تو حضور کی محبت میں ڈوب کر ہی کام کرے گا تو پھر نمازیں بھی صحیح، تو عمل بھی صحیح، تو زکاتیں بھی صحیح، تو خیراتیں بھی صحیح. لیکن اگر حضور کی محبت میں ڈوب کے نہیں کیا، ویسے ہی کر دیا، اور حضور کی عزت و احترام کا سبق نہیں سیکھا، تو پھر بہت ممکن ہے کہ قیامت کے روز آپ نے 50 حج کیے تو ایک بھی نہیں ہے نامہ اعمال میں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. 50 عمرے کیے، ایک بھی نہیں ہے نامہ اعمال میں. کیا بات ہے. سبحان ارے ملین دے دیے چیریٹی میں، غریبوں کو کھانا کھلایا، فیڈنگ اسکیم چلائی، فلاں کیا، وہ کیا، لیکن حضور کا ادب نہیں سیکھا تھا. حضور کے بارے میں بات کیسے کرنی ہے یہ نہیں سیکھا تھا. سارا گیا، کیونکہ یہ ہے قرآن پاک. شیطان کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضور کو ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائے. عمل کفر سے ضائع ہوتے ہیں. تو لوگ یہ بات تو کہتے ہیں نا کہ پلیز be a good Muslim, help poor people, go and feed people, and this appeals to a lot of people. Modern young men who don't have much, knowledge of Islam. تو باپ نے بہت بڑا بزنس کر کے بیٹے کو دے دیا، نوجوان بیٹے ماڈرن انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہوئے، دین اسلام کی تعلیم اتنی سی، تو وہ ان کو یہی اپیل کرتا ہے کسی غریب کی مدد کر دو، کسی کا وہ کر دو، کسی کا وہ کر دو. تو یہ غریب کی مدد کرنا آپ کے کام نہیں آئے گا اگر آپ یہ نہیں سیکھو گے کہ حضور سے محبت کیسے کرنی ہے، حضور کا ادب کیسے کرنا ہے. بے شک بے شک. کیونکہ آپ کے عمل کی انشورنس حضور کی محبت ہے. آپ کوئی مال بھیجتے ہو نا کہیں کو، تو انشورنس کرواتے ہو کہ سیفٹی سے پہنچ جائے آپ کا پارسل. تو یہ آپ کی نیکی ہے، یہ آپ کا پارسل ہے جس نے اوپر پہنچنا ہے قبولیت کے درجے میں. لیکن اگر حضور کی بے ادبی کر دی تو ختم، انشورنس کوئی ہے. تو اولادوں کو پہلے حضور کا ادب سکھاؤ، صحابہ کا ادب سکھاؤ، اہل بیت کا ادب سکھاؤ، اولیاء اللہ کا ادب سکھاؤ، علماء کا ادب سکھاؤ، مسجد کا ادب سکھاؤ، ہر دینی چیز کا ادب سکھاؤ، قرآن کا ادب سکھاؤ کہ کیسے ٹچ کرنا ہے، کیسے عزت دینی ہے، کیسے چومنا ہے، کیسے سر پہ رکھنا ہے. ہمارے باپ دادوں نے سکھایا ہم کو. قرآن کو کھولتے تو چومتے، تو سینے سے لگاتے، تو دعائیں کرتے، تو فاتحہ پڑھتے. اب تو بچے قرآن کی عزت ہی نہیں کرتے، کہیں رکھ دیتے. یہ سب سکھاؤ. یہ سکھاؤ گے تو پھر غریبوں کو کھانا کھلانا اور زکات دینا اور مدد کرنا یہ تو 8ویں 10ویں درجے میں آئے گا. یہ تو بعد کی باتیں ہیں. پہلے وہ چیزیں سکھاؤ کہ جس کی وجہ سے وہ اچھے مسلمان تو رہ سکیں، ورنہ کھانے کھلانے والے تو کافر بھی بہت ہیں. کیا صرف مسلمان کھانے کھلاتے؟ کیا صرف مسلمان ہیومنٹیرینز ورک کرتے؟ وہ ٹریسا جس کو سارے لوگ مدر کہتے ہیں، مجھ سے کسی نے پوچھا مدر ٹریسا، میں نے کہا بھائی آپ کی ماں ہوگی، میری ماں تو نہیں ہے. میری ماں تو الحمدللہ مسلمان ہے، ایمان والی ہے. سبحان اللہ. وہ تو ایمان والی نہیں ہے، اس کو ماں کیوں کہتے ہو؟ تم لیڈی کہہ لو، چلو ٹھیک ہے ہم مان جائیں گے. تو مدر تو ہماری نہیں ہے، ہمارے باپ اللہ کے مدر سے مسلمان ہیں.
تو وہ کتنا ہیومینٹیرین کام اس نے کیا، کتنے مشہور ہو گیا وہ، تو کیا وہ جنت میں چلی جائے گی؟ کیا وہ مسلمان ہو گئی؟ کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر محمد الرسول اللہ کہہ کر اس کی تصدیق نہیں کی تو ساری چیریٹی فنشڈ، سارے ہیومینٹیرین ورکس فنشڈ، ساری زکاتیں فنشڈ۔ حضور کی عزت نہیں کی، سارے اعمال ضائع۔ ادب سیکھو کہ حضور کے بارے میں بات کیسے کرنی ہے۔ یہ جو لینگویج لوگ یوز کرتے ہیں نا، میں کل ہی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ایک مفتی کا فتویٰ پڑھ رہا تھا، عجیب ہے، مفتی بھی ہے فتویٰ بھی لکھتا ہے، اور لکھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is نور in spiritual terms, but in reality he is a man like me and you. Astaghfirullah. Is he like me? Is he like you? His human reality, his being human being is greater than all the angels, the nuraniyat of all the angels. How dare someone even think this kind of words and dialogues that he's a man like me and you? تو جو اس طرح کے علم کو سیکھتے ہیں ان کی نمازیں نہیں ہیں، تو جب ان کی نمازیں نہیں ہیں تو ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جو بے ادب ہے اس کی تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو امام بناتے ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، یو ٹرسٹ ہم فار یور عبادت، the biggest عبادت that salat۔ ارے ایک دن امام آپ کے باپ کو گالی دے دے، آپ زندگی بھر مسجد کا امام کا بائیکاٹ کر دو گے، کرو گے کہ نہیں؟ اکثر یہی کرتے ہیں لوگ، بے شک امام کو یہ اس کے پیچھے نہیں پڑھوں گا، کیوں؟ ارے میرے باپ کے بارے میں اس نے ایسا کہا، میرا دل دکھ گیا، اب میں اس مسجد میں بھی نہیں جاؤں گا، اب میں اس امام کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھوں گا۔ عجیب آدمی ہو بھائی، آپ کا باپ کیا ہمارے نبی سے بڑھ گیا کہ نبی پاک کی گستاخی کرنے والے کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیتے ہو اور کہتے ہو اللہ کی نماز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں باپ کے گستاخ کے پیچھے نہیں پڑتے ہو، تو آپ کا سارا دین آپ کا نفس ہو گیا، سب کچھ آپ اپنے نفس کے لیے کرتے ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ عاشق کے رسول کے پیچھے نماز پڑھو، جس کا عقیدہ صحیح ہو اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ یہ چیزیں کڑوی لگتی ہیں لیکن حق ہے، بے شک حق ہے، یہ حق ہے، اور یہ حق بتانا پڑے گا اور یہ حق بولنا پڑے گا، ورنہ آہستہ آہستہ لوگ ان چیزوں کو بھول جائیں گے، پھر ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پہلے کے علماء آتے تھے، یہ باتیں بتاتے تھے، جب ہم چھوٹے تھے تو الحمدللہ ہم بچ گئے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں ارے ایسی بات مت کرنا، وہ ہمارا فلاں ڈونر ناراض ہو جاتا ہے، فلاں وہ اچھا نہیں لگتا، فلاں سیٹ صاحب جو ہے نا وہ پسند تو کرتا ہے ہم کو لیکن یہ پسند نہیں کرتا۔ بھائی پھر مسئلے ہم کس کو بتائیں، کس کا ایمان سیو کریں، کس کو ہم راہ دکھائیں کہ آپ راہ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو؟ یہ وہ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ میں بائی نیچر میں ایسا نہیں ہوں کہ جا کے کسی جگہ پر جا کر کنٹروورسی شروع کر دوں، لیکن بیسک مسئلے جو مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری ہیں وہ بتانا مجھ پر فرض ہے۔ بڑے عرصے کے بعد میری حاضری ہوئی ہے یہاں پر، تو میں نے کہا میلاد شریف کے ساتھ ساتھ ایک دو اہم مسئلے بھی بتا دوں تاکہ آپ کی نمازیں بھی درست رہیں اور آپ کے عقیدے کے معاملات بھی درست رہیں اور آپ صحیح سنی رہیں، صحیح سنی مریں، صحیح سنی قبروں سے اٹھیں، اور پھر اعلیٰ حضرت کے پیچھے تو اعلیٰ حضرت غوث پاک کے پیچھے تو غوث پاک نبی پاک کے پیچھے، تو انشاءاللہ یوں ہم جنت میں چلے جائیں۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔